जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने का मंसूबा कहां और किसने बनाया? कलअदम BLA के कारिंदे बार बार किससे राब्ता करते थे? पाकिस्तान में रूनुमा होने वाली इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है? भारत का किरदार क्या है? अफगानिस्तान को कसूरवार क्यों ठहराया जाता है? जानते हैं इस पॉडकास्ट में। VLC पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जब भी मामूल से हटकर दहशत का कोई वाक़या पेश आता है तो इब्तदाई तहकीकात के बाद इस वाक़े के पीछे अमूमन भारत या अफ़गानिस्तान का हाथ ही दिखाई देता है, या जब भी वो तहकीकात ख़त्म होती हैं तो उन्हीं का नाम आता है। चंद रोज़ पहले क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में उसको कलअदम BLA के कारकुनान ने, कारिंदों ने बोलान के संगलाख और बेयाबान पहाड़ी इलाके में हाईजैक करके तमाम मुसाफिरों को 36 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब ऑपरेशन के बाद न सिर्फ तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया, बल्कि मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया। ऑपरेशन से पहले दहशत के चुंगल से बच निकलने वाले अफराद ने पूरी दुनिया को बताया था कि दहशतगर्दों के पास सैटेलाइट फ़ोन्स थे, जिसके ज़रिए वो बार बार किसी से रब्ता करते और पूछते रहते कि आगे क्या करना है। आगे से जब उन्हें मज़ीद इंतज़ार करने का कहा जाता तो वो तैश में आकर यरगमालियों से भरी ट्रेन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते। ऑपरेशन से पहले ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की इन तमाम कॉल्स को ट्रेस कर लिया था। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने दावा किया है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के पीछे भारत है। निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाले कलअदम BLA के कारिंदे अफ़गानिस्तान में मौजूद अपने भारतीय हैंडलर्स के साथ बार बार राब्ता करके हिदायत लेते रहे हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में दहशत के हर वाक़े के बाद नज़रें अफ़गानिस्तान की जानिब क्यों उठती हैं? पाकिस्तान के ये दावे महज इल्ज़ाम हैं या इनमें वाकई कोई हकीकत भी है? पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ भारतीय साजिशों की तारीख़ बहुत पुरानी है। तक़सीम हिंद के साथ ही भारत ने जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद समेत कई रियासतों पर कब्ज़ा करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी साजिशों का आगाज़ कर दिया था। भारत को अपने मज़मूम इरादों में पहली कामयाबी 1978 में सकूते ढाका की सूरत में मिली। भारतीय फ़ौज के हमले से पहले भारतीय तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहिनी के कारिंदों ने मशरक़ी पाकिस्तान में इसी तरह शोरिश बर्पा की थी, जिस तरह के आज बलूचिस्तान में कलअदम BLA और खैबर पख्तूनख्वा में कलअदम TTP के कारिंदे कर रहे हैं। और अगर आज के दौर की बात की जाए तो दहशत के लिए इस वक्त दुनिया में अगर कोई जन्नत है तो वो है अफ़गानिस्तान। पिछले कई साल से भारत अफ़गान सरज़मीन को एक मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान में दहशत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भारत ने अपने न जाने कितने काउंसलेट्स खोले, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से दहशत की कार्रवाइयाँ करना था। और भारत के खुफिया इदारों के दर्जनों अहलकार सफारतकारों के भेस में अफ़गानिस्तान में इन सफारत खानों में मौजूद रहे हैं और आज भी हैं। यही वो लोग हैं जो वहाँ दहशत को तरबियती कैंप चलाते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए उन्हें वसाइल फराहम करते हैं। इस हवाले से एक जीता जागता सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये अलग बात है कि वो ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था। भारतीय बहरिया के इस हाजिर सर्विस अफसर के गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसका बलूचिस्तान में पूरा नेटवर्क ख़त्म कर डाला था। लेकिन इसके बाद भारत ने बलूचिस्तान में एक गहरी चाल चली। इस चाल का इंकशाफ 2020 में ISPR के उस वक्त के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। उन्होंने शवाहिद के साथ दुनिया को बताया था कि भारत ने 700 दहशतगर्दों के एक गिरोह को बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म किया है। इस गिरोह का पहला निशाना CPEC है
انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس گروہ کو سی پیک سے جڑے تمام منصوبوں پر حملہ کرنے کے لیے $6 کروڑ سے زائد فنڈز فراہم بھی کیے گئے ہیں۔ دہشت گردوں کو یہ فنڈز انسانی حقوق کی ایک تنظیم کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں یوں تو BLA سمیت کئی چھوٹے چھوٹے گروپ عرصہ دراز سے دہشت پھیلا رہے ہیں، لیکن جب سے بھارت نے ان تمام گروپوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا ہے، تب سے بلوچستان میں دہشت کے واقعات میں 200% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ اس مذموم اتحاد کو براس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اتحاد کی قیادت 3 بڑے دھڑوں بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچستان ریپبلکن آرمی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی مدد سے کالعدم BLA نے مجید بریگیڈ کے نام سے نہ صرف ایک فدائی یونٹ تشکیل دے رکھا ہے، بلکہ زراب کے نام سے ایک خفیہ انٹیلیجنس ونگ بھی قائم کر رکھا ہے۔ بلوچستان میں ان تمام دہشت گروپوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے والا بھارتی خفیہ ایجنسی را کا کرنل راجیش نامی افسر تھا۔ چند سال پہلے تک یہ شخص کابل میں قائم بھارتی سفارت خانے میں تعینات تھا۔ بھارت نے صرف سی پیک کو نشانہ بنانے کے لیے بلوچستان کے تمام دہشت گروپوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا۔ اس اتحاد کے قیام کے بعد 2019 میں کالعدم BLA اور BLF نے بھارتی آقاؤں کے اشاروں پر گوادر کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر ایک بڑا حملہ بھی کیا تھا، تاہم وہ ناکام رہا تھا۔ بعد ازاں پاک فوج کے ترجمان نے شواہد کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ حملے کی منصوبہ بندی را کے ایک آفیسر انوراگ سنگھ نے کی تھی، جبکہ اس کارروائی کے لیے دہشت کو $5 لاکھ بھی فراہم کیے گئے تھے۔ یہ بھارت ہی ہے جس نے بلوچستان کے گروہوں کو کراچی کا رستہ دکھایا۔ یہ بھارت ہی ہے جس کے اشارے پر مجید بریگیڈ نے بلوچ خواتین کو خودکش حملوں کے لیے تیار کیا۔ خواتین کو بطور خودکش حملہ آور استعمال کرنے کا مقصد دنیا کی توجہ بلوچستان کی جانب مبذول کرانا تھا، اور اپریل 2020 میں عالمی سطح پر پہلی بار بلوچستان میں جاری اس شورش کو نوٹس کیا گیا، جب کراچی یونیورسٹی میں خاتون خودکش بمبار نے چینی زبان کے مرکز کے قریب 3 چینی اساتذہ کو نشانہ بنایا۔ بھارتی میڈیا نے اس واقعے کے بعد کئی روز تک پوری دنیا میں کوہرام مچائے رکھا۔ بھارت کے معروف ٹی وی اینکرز گھنٹوں کیمرے کے سامنے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے، جو ان کا ایک معمول کا کام ہے۔ اس واقعے کو ریاستی جبر کا شاخسانہ قرار دیتے رہے، اسے پاکستان کی انٹیلیجنس ناکامی ثابت کرتے رہے۔ 6 اکتوبر 2024 کو یہ راز بھی فاش ہو گیا کہ ان دہشت کو انٹیلیجنس معلومات بھی بھارت کی جانب سے فراہم کی جاتی ہیں۔ ہوا یوں کہ کراچی ایئرپورٹ کے باہر BLA نے ایک چینی قافلے کو خودکش حملے میں نشانہ بنایا۔ اس حملے کے بعد میڈیا، سول سوسائٹی، ہر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ چینی شہریوں کا یہ دورہ تو خفیہ تھا، پھر دہشت تک ان کی آمد کی اطلاع کیسے پہنچی؟ BLA کو کیسے معلوم ہوا کہ فلاں گاڑی میں چینی شہری سوار ہیں؟ جب تحقیقات ہوئی تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ دہشت کو چینی شہریوں کی آمد سے متعلق تمام تر انٹیلیجنس معلومات بھارت کے خفیہ ادارے را کی جانب سے فراہم کی گئی تھیں۔ یہی وہ پہلا موقع تھا جب دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کالعدم BLA نے سوشل میڈیا پر اپنے انٹیلیجنس ونگ زراب کے قیام کا اعتراف کیا تھا۔ اور کراچی میں مختلف گروہوں میں، مختلف سیاسی پارٹیز میں بھارت کی ایما پر ایک عرصے تک روشنیوں کے اس شہر کو وہ دہشت کرتے رہے، اور اس میں سرفراز مرچنٹ اور طارق میر، ان کے اعترافی بیان پوری دنیا میں، انہوں نے پوری دنیا کو ان بیانات سے پتہ چل گیا کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے وہ کراچی کے اندر نہ صرف یہ کہ سیاسی مداخلت کرتی ہے، بلکہ دہشت کے لیے مالی معاونت بھی کرتی ہے۔ اور یہ بھی بعد میں معلوم پڑ گیا کہ یہ مالی مدد 2 کمپنیوں کی مدد سے کی جاتی تھی، جن میں JVGT اور پارس جیولری گروپ شامل تھے۔ ان دونوں کمپنیوں کی طرف سے ان سیاسی جماعتوں کو
جاری کردہ $32 لاکھ کے ثبوت بھی پاک فوج کے پاس تھے، جو شاید آج بھی موجود ہوں گے۔ اور انہی پارٹیوں کے ٹارگٹ کلرز جن میں سے کہ ایک اجمل پہاڑی تھا، اس کا اعترافی بیان کسے یاد نہیں ہے، اور اسی ٹارگٹ کلر نے اعتراف کیا تھا کہ اسے دہشت کی تربیت بھارت نے دی تھی۔ اجمل پہاڑی کے مطابق بھارت نے دہشت کی ٹریننگ کے لیے دہرادون، ہریانہ، شمالی انڈیا اور شمال مشرقی انڈیا میں 4 کیمپ بنا رکھے ہیں۔ ان کیمپوں میں دہشت کی تربیت کرنے کے بعد ان کو پاکستان بھیجا جاتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چونکہ کراچی میں رو کی جڑیں کاٹ ڈالی ہیں، بہت کمزور کر دی ہیں، اس لیے اب کراچی میں خون کی ہولی کھیلنے کے لیے ان درندوں کو بلوچستان سے بھجوایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو وہاں بھی مسلسل کاوشوں کے بعد کالعدم تحریک طالبان، اس کے کئی دھڑے بن چکے ہیں، وہ کئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور قدرے کمزور ہو چکی ہے۔ 2020 میں بھارت نے TTP، جماعت الحرار اور حرکت الانصار نامی گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا۔ آج کل بھارت کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کو داعش کے ساتھ جوڑنے کے لیے داعش پاکستان کے نام سے ایک نیا گروہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے داعش انڈیا کے 30 سے زائد دہشت گردوں کو پاک افغان سرحد کے نزدیک مختلف کیمپوں میں منتقل کیا ہے، تاہم ابھی تک انہیں اپنے مذموم مقاصد میں کوئی بڑی کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ حال ہی میں بھارت پاکستان میں عام شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث پایا گیا ہے۔ ان 20 شہروں کو لاہور، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ، راولپنڈی اور آزاد کشمیر میں اجرتی قاتلوں کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مقتولین میں بعض لوگ خالصتان تحریک کے حامی سمجھے جاتے تھے، جبکہ بعض کا تعلق مقبوضہ کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک سے تھا۔ اس ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا ایک خفیہ سیل نکلا، جو دبئی سے آپریٹ کر رہا تھا۔ را کا یہ سیل دبئی میں کرمنل ریکارڈ کے حامل افراد اور مالی پریشانیوں کے شکار پاکستانی نوجوانوں کو تلاش کرتا، انہیں پیسے دیتا اور ان سے پاکستان میں بے گناہ انسانوں کی ٹارگٹ کلنگ کرواتا۔ پاکستان نے اب تک 4 افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت اقوام متحدہ کو پیش کر دیے ہیں۔ تاہم ایک برطانوی اخبار نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ بھارت اب تک پاکستانی سرزمین پر 20 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کروا چکا ہے۔ UAE کی حکومت نے چند ماہ قبل پاکستان کی درخواست پر دبئی میں موجود را کا یہ خفیہ سیل ختم کر دیا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں بھارت کے دشمن سمجھے جانے والے کسی شخص کی ہلاکت کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ را کے اس خفیہ سیل نے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید کے گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس مقصد کے لیے جون 2021 میں ایک پاکستانی نوجوان نے بارود سے بھری ایک کار حافظ سعید کے گھر کے باہر کھڑی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس دھماکے میں 3 افراد شہید جبکہ 24 زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دھماکے سے تباہ ہونے والی کار کے ڈرائیور کو اسی شام دبئی جاتے ہوئے کراچی سے گرفتار کر لیا تھا۔ دوران تفتیش اس شخص نے بھی اعتراف کیا کہ اسے دبئی میں موجود ایک بھارتی شخص نے نہ صرف یہ ٹاسک دیا تھا بلکہ بارود اور چوری شدہ گاڑی حاصل کرنے میں بھی معاونت وہ بھی کی تھی۔ بھارت صرف پاکستان میں ہی دہشت میں ملوث نہیں ہے۔ بھارت خفیہ ایجنسی را، ایران، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور کینیڈا کی سرزمین پر بھی ایسے ہی مذموم کارروائیوں میں ملوث رہی ہے۔ امریکہ کی FBI اس بات کی تصدیق کر چکی ہے۔ را کے ایک سابق افسر نے امریکی سرزمین پر ایک امریکی شہری کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح کینیڈا میں خالصتان تحریک کے ایک رہنما کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی بھارتی خفیہ ایجنسی ملوث پائی گئی ہے۔ کینیڈا نے اپنے شہری کے وحشیانہ قتل کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا اور بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ اس وقت کے بعد بھارت اور کینیڈا کے سفارتی تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ایک عرصے سے نئی دہلی کو خبردار کر رہا ہے کہ
کہ پاکستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت خطے کی سلامتی کو داؤ پر لگا سکتی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ کچھ سیاسی نااتفاقیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کے پی ہو، یا اس سے پہلے بنگلہ دیش ہو۔ غلطیاں کوتاہیاں کئی ہم میں ہوتی ہیں، مس کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک احساس کمتری ہوتا ہے، یا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے۔ میں اپنی پوڈ کاسٹ پر بھی کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا جس میں کہ ایک بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک دوست، ایک بھائی، ان کا کامنٹ پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر پانی لینے کے لیے ہمیں گدھے پر گھنٹہ جانا پڑتا ہے اور آنا پڑتا ہے، نہ کوئی یہاں کاروبار ہے، نہ ہمارے پاس تعلیم ہے۔ جو نواب صاحبان ہیں یا جو وہاں کے وڈیرے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بس منتخب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور پھر یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ یہاں سے جو نکلنے والی معدنیات ہیں، جو یہاں سے جو ریسورسز ہیں، ان سے جو ریونیو حاصل ہوتا ہے وہ اس خطے میں استعمال کیوں نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کی شکایات ہیں، ان کے گلے شکوے ہیں، اور جب یہ باتیں نہیں سنی جاتی، جب ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، تو تب یہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھارت جیسے ممالک جو اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، دہشت کے لیے، ایک شخص جو پہلے ہی ناراض ہے، ڈسگرنٹلڈ ہوا ہے، اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور یہ جو اپنی ناچاکیاں ہیں اس کا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے، اور ان لوگوں کو لے کر پھر دہشت اور پھر اپنے ملک کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کام کرنا، لوگوں کو، عام لوگوں کو مروانا ایک تماشا بن جاتا ہے۔ اور بھارت کے جو اسپائی ماسٹر ہیں اجیت دوول صاحب، ان کا وہ بڑے سینہ ٹھوک کر بڑا بیان کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں تک سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن وہ بتاتے ہی ہیں کہ وہ کئی سال تک لاہور میں رہے اور داتا دربار کے پاس ایک مسجد تھی جس میں کہ وہ امامت کرتے رہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ، اور آپ ابھی میری پرانی ویڈیوز کے نیچے بھی کامنٹس دیکھ لیجئے گا، اور ابھی اس کے نیچے بھی کامنٹس دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو اکثر لوگ جو ہمارے ویورز ہندوستان سے آتے ہیں تو وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہم کرا رہے ہیں، ہماری مرضی ہم کرا رہے ہیں، تم فلانے ہو، ڈھمکانے ہو، بھکاری ہو، یہ ہے وہ ہے، اور ہم کروا رہے ہیں۔ تو بہرحال اور کوئی نہ کوئی شاید اس کا جواز بھی پیش کر دیں، لیکن یہ سارے کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ اور معاملہ اصل میں نے جو بتایا، جیسے کہ اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو اساس ہے، اس کو حل کرنا ضروری ہے، کہ بیٹھ کر یہ جو ناراض لوگ ہیں، جو ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، بات کی جائے، اور یہ جو ایک احساس ہے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، اس احساس کو ختم کیا جائے، جو بھی پرابلمس ہیں ان کو ریزالو کیا جائے، ڈفرینسز کو ختم کیا جائے، اور ایسے شروع کیے جائیں منصوبے بلوچستان میں جو بلوچ لوگوں کے لیے ہوں، جو ان کے فائدے کے لیے ہوں۔ ایسا ہی کے پی میں بھی ہو، اور یہ جو حق تلفی لگتا ہے ان کو کہ احساس ہوتا ہے، اس احساس کو ختم کیا جائے۔ یہ تو ہو گیا ایک حصہ، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ بھارت، افغانستان اور جو ان کے نیکسس میں شامل پاکستان میں لوگ ہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، خصوصی طور پر بھارت۔ تو یہی میری درخواست ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز سے بھی اور پاکستان کی حکومت سے بھی، کہ بہت ہو گیا، اٹ از ٹائم کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا سیکھیں۔ بہت برداشت ہو گیا، بہت رواداری دکھا لی، لیکن وہ پنجابی کی ایک محاورہ ہے کہ پانڈے دا منہ کھلا تو کتے نو چاہیے شرم، کہ اگر برتن کا منہ کھلا ہو تو کتے کو چاہیے کہ خود ہی شرم کر لے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت ان میں سے ہے نہیں۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔